नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस के घर से इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। शहबाज शरीफ की नई लीक होने वाली ऑडियो में किस किस्म का खौफनाक इंकशाफ हो गया है। GHQ को अब किस नोयत के दो हंगामी फैसले करना पड़े और इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक फैसला कुन मुलाकात के मुतल्लिक किस नोयत का इंकशाफ किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है उसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। सिर्फ बोल चैनल के सिवा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने इस खबर को चलाया हो, जिसने इस खबर से जुड़ी वीडियो को नशर किया हो। यहाँ तक कि इस खबर को जो मरकजी चैनल्स हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मीडिया किस किस्म की बदतरीन सप्रेशन का शिकार है और किस तरह से मीडिया को जंजीरों में जकड़ा गया है। अब ये जो खबर और वीडियो है ये असल में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक खतरनाक ऑपरेशन से जुड़ी हुई है और इसी खबर का ताल्लुक एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की, एक इंतहाई पुरस्कार किस्म की कॉल से भी है। और हमारे जो आला सतह के ज़राए हैं, यानी बतौर सहाफ़ी मेरे जो आला तरीन सतह के ज़राए हैं, उन्होंने इस पुरस्कार कॉल की तस्दीक की है। ये कॉल किसने किसको की उनके नाम भी आपको बताएंगे और ये कॉल एक ऐसे वक्त में की गई जब एक शख्सियत ने ये ऑर्डर जारी किया, जब एक अहम शख्सियत ने ये हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब को आज के दिन में हर सूरत गिरफ्तार करना है और इसके आगे कोई बात नहीं सुनी जा सकती। यानी इस शख्सियत ने ये हुक्म जारी किया। अब अगरचे इमरान खान साहब पर किसी किस्म का कोई केस नहीं बनाया जा सका, लेकिन ये जो मिस्टीरियस कॉल है इसके मुतल्लिक अब बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की मालूमात सामने आई हैं और ये कॉल कहाँ से की गई और किसको ये कॉल की गई थी, इन दोनों शख्सियात के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो कॉल की गई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए और खान साहब की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन करने के हवाले से ये ऐन उस वक्त की गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत के दौरान जो दहशतगर्दी की दफात थी उनको ख़त्म कर दिया और इमरान खान साहब ने भी एक बड़े लीडर के तौर पर एक्ट करते हुए वो जज ज़ेबा साहिबा के कमरा अदालत में गए और वहाँ उन्होंने ये कहा कि अगर उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत चाहते हैं। अब उसके बाद किसी जाली केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी, यानी कोई ऑप्शन नहीं था कि इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिर एक पुरस्कार कॉल सामने आई, एक अहम शख्सियत की कॉल, उसका नाम भी आपको बताते हैं। ये कॉल किस वक्त पर की गई, कितनी ड्यूरेशन की कॉल थी और किस शख्सियत को की गई, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और ये एक ऐसी कॉल थी जिसमें ये कहा गया था कि हमें हर सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए और बनी गाला में एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन किया जाए। ये इस कॉल में अहकामात जारी किए गए। अब ये कॉल करने वाली शख्सियत कौन थी उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जब ये कॉल की गई तो उसके बाद राना सनाउल्लाह ने पुलिस को एक्टिव किया और एक तरफ खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और दूसरी जानिब 300 पुलिस एहलकार ऐसे थे जिन्हें बनी गाला की जानिब रवाना किया गया। ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त जब एक कॉल की गई। अब उसके बाद एक हंगामी मीटिंग तलब की गई। ये एक आला तरीन सतह का इजलास था और इस मीटिंग में असल में तय ये किया जाना था कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके बाद उनको आर्जी तौर पर कहाँ रखा जाएगा,
یعنی خان صاحب کی گرفتاری کا پورا جو پلان ہے یہ مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری جانب جس شخصیت نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کال کی تھی وہ شخصیت رانا ثناء اللہ سے پل پل کی خبریں لے رہی تھی، اور بنی گالہ میں آپریشن کے متعلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رانا ثناء اللہ اس کال کرنے والی شخصیت کو دے رہے تھے۔ اب جس ہنگامی میٹنگ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ممکنہ رد عمل آئے گا تو خان صاحب کو کون سے ایسے خفیہ مقام پر رکھا جائے تاکہ عوام وہاں پر اکٹھے نہ ہو سکیں، عوام کی وہاں پر رسائی نہ ہو، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جہاں عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے رکھا جائے وہاں تک کسی بھی صورت نہ پہنچ سکیں۔ لیکن یہاں سے یہ جو پورا پلان تھا، اس پلان میں ایک بڑا ڈرامائی موڑ آ گیا، ایک ٹوسٹ آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ جیسے ہی ٹی وی چینلز پر یہ خبر چلی کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جیسے ہی یہ خبر چلی کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک آپریشن کر رہی ہے، اور 300 اہلکاروں کی جو فوٹیجز تھیں، جو ویڈیوز تھیں، جب یہ چینلز پر چلنا شروع ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہزاروں کی تعداد میں جو عام لوگ بھی تھے جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، یہ تمام لوگ بنی گالہ پہنچ گئے۔ لیکن اس دوران ایک عجیب و غریب تصویر جاری کر دی گئی، ایک ایسی تصویر جس نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ اسی دوران جب یہ آپریشن کیا جا رہا تھا تو ایک افواہ یہ اڑا دی گئی کہ خان صاحب بنی گالہ میں موجود نہیں ہیں۔ مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اور مریم نواز کے جو قریبی صحافی اور دانشور ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بنی گالہ سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عمران خان صاحب بنی گالہ میں موجود تھے۔ عمران خان صاحب بنی گالہ سے بالکل نہیں نکلے، لیکن اس کے بعد ایک تصویر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ یہ تصویر جب جاری کی گئی تو ٹویٹر پر وائرل ہو گئی، ٹویٹر پر ہزاروں کی تعداد میں اس تصویر کے متعلق ٹویٹس بھی کیے گئے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی بنی گالہ سے جاری کی گئی ایک تازہ ترین تصویر تھی، اور بڑی ہی معنی خیز قسم کی تصویر تھی، بڑی میننگ فل قسم کی یہ تصویر تھی، اور اس تصویر کے ذریعے بہت سے حلقوں کو ایک بڑا خاص قسم کا پیغام بھی پہنچایا گیا۔ اور اس تصویر میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے ریلیکس ماحول میں ہیں، عمران خان صاحب کسی قسم کی ٹینشن میں نہیں ہیں، اور وہ اپنے کتے کو کھانا کھلا رہے تھے۔ اب یہ تصویر بنی گالہ سے جاری کر کے ایک بڑا معنی خیز پیغام دیا گیا حکومتی سرکلز کو۔ اب اس کے بعد پولیس نے بنی گالہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں عوام بنی گالہ پہنچ چکے تھے کہ وہاں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو آپریشن پلان کیا گیا تھا، اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ کال جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے، یہ کال اصل میں رانا ثناء اللہ کو کی گئی تھی، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ یہ کال کرنے والی شخصیت مریم نواز تھیں، اور مریم نواز نے رانا ثناء اللہ کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ انہیں ہر صورت میں آج کے دن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہیے۔ حالانکہ مریم نواز خود نااہل بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں، لیکن اب آج کے دن میں خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے پر ایک تازہ ترین اور ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ خبر شہباز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے بہت بری ثابت ہوئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے بابر اعوان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس کی سماعت کی، اور پھر عمران خان صاحب کی 7 اکتوبر تک اب عمران خان صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق 2 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔
عمران خان صاحب کے یہ جو انکشافات تھے یہ ایسے حساس نوعیت کے انکشافات تھے جو خان صاحب نے پچھلے 3 ماہ میں نہیں کیے. یعنی خان صاحب کی حکومت جب سے سازش کے ذریعے گرائی گئی اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے پچھلے 3 ماہ میں بھی یہ راز نہیں کھولے تھے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب مجبور ہو کر خان صاحب کو یہ راز کھولنے پڑے ہیں. مجبوری کے عالم میں خان صاحب کو یہ انکشافات کرنے پڑے ہیں. اب جو مرکزی میڈیا ہے اس نے تو جی ایچ کیو کے متعلق عمران خان صاحب کے یہ جو انکشافات ہیں ان کو نشر نہیں کیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ جو 3 منٹ کی ویڈیو تھی اس میں خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کیا 3 حساس ترین راز کھولے. اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا. یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرلز کے متعلق یا فوجی قیادت کے متعلق تھا. اور خان صاحب نے اپنے اس انکشاف کے پہلے حصے میں آڈیو لیکس کے متعلق ایک بہت ہی حساس نوعیت کا جملہ بول دیا. یہ ایک ایسا جملہ تھا جہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے. میڈیا نے خان صاحب کے اس جملے کو سنسر کر دیا. کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی. اب خان صاحب نے اپنے اس نقطے میں الفاظ یہ استعمال کیے کہ وزیر اعظم کی کال ریکارڈ ہو کر پبلک ہو رہی ہے. یعنی وزیر اعظم کی کالز کی پہلے ریکارڈنگ کی جاتی ہے پھر ان کو پبلک کیا جاتا ہے یعنی لیک کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قومی سلامتی مکمل طور پر داؤ پر لگ چکی ہے. ہماری جو تمام حساس نوعیت کی معلومات ہیں وہ ہمارے دشمنوں تک پہنچ چکی ہیں. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ان کالز کو لیک کرنے والے ہیکرز کے متعلق بھی ایک نیا اور بڑا انکشاف کر دیا. کیونکہ خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا اور بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا کویسچن تھا, بڑا پیچیدہ قسم کا سوال تھا. خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالز ہیں یہ کون لیک کر رہا ہے. یعنی کیا یہ کالز کوئی ہیکر ہے جس نے ان کالز کو ہیک کیا اور اب وہ ان کالز کو لیک کر رہا ہے, یا یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کالز ریکارڈ کی ہوں. کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ایسے وسائل موجود ہیں کہ وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کو یا کسی بھی عمارت کو بگ کر سکتے ہیں. تو تاثر یہ تھا کہ کیا ہیکرز نے یہ کالز لیک کی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کالز لیک کر رہی ہے. اب اس پر خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک محفوظ لائن یعنی جس کو انکرپٹڈ ٹیلی فون لائن کہتے ہیں اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت محفوظ قسم کی ٹیلی فون لائن ہوتی ہے اور اسے بگ نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو محفوظ قسم کی ٹیلی فون لائن تھی اس کو ریکارڈ کیا گیا یعنی اس پر ریکارڈنگ کی گئی اور اس کے بعد اس کو ہیک کر لیا گیا. لیکن خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب اس ہیکنگ کے پیچھے کون ہے مجھے مکمل معلومات تو نہیں ہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اور خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا اسے بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا اس انکشاف کا جو 40 سیکنڈ کا جملہ تھا اس میں خان صاحب نے کیا 2 حساس ترین راز کھولے. اب خان صاحب نے اس 40 سیکنڈ کے کلپ میں سب سے پہلے ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کا ذکر کیا, اعلیٰ ترین عسکری اجلاس کا ذکر کیا. خان صاحب نے بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا اور یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے. اسی اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک تھے. اسی طرح اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی موجود تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اعلیٰ ترین سطح کے عسکری اجلاس میں موجود تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنا حساس نوعیت کا اجلاس تھا. اب خان صاحب نے اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق انکشاف یہ کیا کہ امریکہ سے جو سائفر آیا تھا یعنی امریکہ سے جو مراسلہ آیا تھا وہ انہوں نے پوری فوجی قیادت کے سامنے رکھا اور پھر فوجی قیادت کی رضامندی سے
ان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکی سفیر کو ڈی مارچ کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب امریکی ناظم الامور کو طلب کیا گیا تو سب کو پتا چل گیا کہ اصل میں یہ مراسلہ کہاں سے آیا تھا۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق ایک اور بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا، اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ سائفر میں جو کچھ لکھا تھا میں ان کا ذکر جلسوں میں کر چکا ہوں، اب کوئی مجھے چیلنج کرے، کوئی ادارہ یا یہ امپورٹڈ حکومت مجھے چیلنج کرے کہ سائفر میں یہ تمام باتیں نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب یہ سائفر آیا تو او آئی سی کا اجلاس ہونے والا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ طے کیا کہ او آئی سی کے اجلاس تک ہم اس سائفر کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں فوج کے کمانڈر ان چیف کے متعلق الگ سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اور فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق اب ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر ہے، اور یہ انکشاف اصل میں اس وقت ہوا جب شہباز شریف کی حکومت نے یہ ڈرامہ رچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سائفر چوری ہو گیا ہے۔ حالانکہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سائفر چوری ہونا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اب عمران خان صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اس سائفر کی ایک جو کاپی ہے یہ مسلح افواج کے جو سپریم کمانڈر ہیں یعنی صدر عارف الوی ان کے پاس بھی موجود ہے، اور اسی سائفر کی ایک کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پر پھر چیف جسٹس کے گھر سے عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک اور بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور آج کی انتہائی اہم خبر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ خبر اصل میں عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک حساس عمارت میں ہونے والی خفیہ سرگرمی کے متعلق ایک نیا اور تازہ ترین انکشاف کر دیا۔ یہ بہت ہی حساس نوعیت کا انکشاف تھا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ خان صاحب کا یہ جو 18 سیکنڈ کا کلپ تھا اس پر بھی میڈیا نے بیپ لگا دی، اور اس انکشاف کے پہلے نقطے میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ انہیں معلوم ہے کہ اصل میں انہیں کون جیل بھجوانا چاہتا ہے، ان کو جیل بھجوانے کا جو منصوبہ ہے یہ کس شہر میں بنا ہے اور کس عمارت میں انہیں جیل بھجوانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جیل جانے کے لیے بیگ بھی تیار کر لیا تھا، اور ان کے اوپر ایک ہی طرز کی 24 جعلی ایف آئی آر درج کی گئیں۔ خان صاحب نے کہا کہ کچھ عناصر نے مجھے نااہل کروانے کا منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن میں ان تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور کسی بھی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی الگ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر میں ایک تازہ ترین انکشاف کیا گیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں ہونے والی ایک انتہائی اہم نوعیت کی سرگرمی کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ یہ سرگرمی براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھی۔ جب ہم نے سب سے پہلے یہ خبر دی تو اس وقت نون لیگ کے کچھ ایجنٹس نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہماری ویڈیو پر یہ کامنٹس کیے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، لیکن اب ان سائیڈ نیوز کی ایک اور خبر 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریڈ زون کی ایک حساس عمارت میں اس سرگرمی کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس سرگرمی کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے، اور یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا تعلق جی ایچ کیو کے 2 ہنگامی فیصلوں سے بھی ہے۔ اب اس سرگرمی کے متعلق عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ آخر ایوان صدر میں کیا ہوا تھا، یعنی جب آپ کی چند دن پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں کیا ہوا، اور جو پہلے خبر باہر لائی گئی تھی کیا وہ خبر سچ تھی۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی اس ملاقات کے متعلق پہلے مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اس نے ایک جعلی خبر لانچ کروائی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کی حکومت کے دوران معیشت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی۔ اس خبر کی خود طاقتور حلقوں کے ذرائع نے مکمل تردید کی، اور اب خان صاحب نے اس ملاقات کے متعلق ایک تازہ ترین اور بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ کی ایوان صدر میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی
یعنی کیا جنرل باجوہ سے آپ کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی؟ اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اس سوال کے جواب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کا جواب اسحاق خاقوانی سے پوچھ لیں۔ یعنی تصدیق کر دی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ اسحاق خاقوانی نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے بھی ایک بڑی خبر ہے، یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے خلاف مریم نواز نے ایک بڑی بھیانک مہم چلائی تھی، ان کو بینچ فکسر کہا تھا۔ اب چیف جسٹس نے اسی پوری سیاسی سچویشن میں یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آ جانا چاہیے، اور اگر وہ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ چیف جسٹس کے پاس امریکہ سے آنے والا سائفر موجود ہے، چیف جسٹس صاحب صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ یہ سائفر غلط ہے، میں اس سائفر کے جو مندرجات اور نکات بیان کرتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب ایک مرتبہ یہ کہہ دیں، ہم ان کے کہنے پر دوبارہ اسمبلیوں میں چلے جائیں گے۔ اور خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ وہ ذمہ دار لیڈر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے تو 10 دن میں حکومت کو رخصت کر دیتے، یعنی ان کے پاس اتنی زیادہ عوامی طاقت ہے، اور اب بھی وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے ذریعے 3 دن میں حکومت رخصت کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی اس وقت اسٹریٹ پاور ہے، لیکن وہ ذمہ دارانہ طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔